बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक तो अफसोसनाक ख़बर है, नजम सेठी साहब की चिड़िया का इंतकाल हो गया है और ये इंतकाल 2 साल पहले हुआ था, लेकिन इसकी तस्दीक अब हुई है। तो बहरहाल जब भी इत्तला मिले दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। इस सानहाए इर्तिहाल के पीछे क्या कहानी है, वो बहुत ही दिलचस्प दास्तान है, बल्कि एक कहानी की कहानी है और आपको मज़ा आएगा। बड़ा अनोखा माजरा है। दूसरा, अमेरिका भारत से नाराज़ हो गया और ख़ास तौर पर सदर ट्रंप जो है वो अब भारत को, वो पंजाबी में कहते हैं आते जाते चूंडियाँ बढ़ना, यानी आते जाते चुटकी काटना, और चुटकी भी ऐसी कि आदमी तिलमिला उठे। तो इस तरह के वाक़यात वो कर रहा है और ये ऐसे लगता है कि मामला पाकिस्तान और भारत को एक बराबर की सतह पर रखने से बढ़कर भारत को खुले लाइन लगाने की तरफ चला गया और साथ ही मोदी हुकूमत की शामत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। आलमी मीडिया उसे झूठा कह रहा है। खुद इंडिया के अंदर मीडिया से आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं और उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया गया है। तहरीक की तारीख़ अभी नहीं आई, लेकिन ऐलान कर दिया गया है। साथ ही पीटीआई ने भारत से एक दोस्ताना शिकवा किया, जिसका ज़िक्र शायद मैंने कल भी किया था मुख्तसर अंदाज में। तो उसका भी ज़िक्र अगर मेरी याददाश्त साथ नहीं दे रही कल के हवाले से, तो उसको आप दोबारा सुन लीजिएगा। तो खैर, नजम सेठी से पहले हम अमेरिका और भारत वाला मामला डिस्कस कर लेते हैं। आलमी मीडिया, क्या जर्मन अखबार, क्या यूरोपीय अखबार, क्या बरतानवी अखबार और क्या अमरीकी मीडिया मसलसल ये लिख रहा है कि भारत ने 4 रोज़ा जंग के हवाले से झूठ पे झूठ बोले। और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये तक लिखा है कि भारतीय मीडिया शुरू से झूठ बोलता है, लेकिन इसका एक हिस्सा अब तक काबिल एतबार था, यानी उसको वकी अखबारात या टीवी चैनल्स का नाम दिया जा सकता है, जिनकी राय पर, जिनकी ख़बर पर एतबार किया जाता था, जिनकी साख थी। लेकिन इस 4 रोज़ा जंग के दौरान इसने भी अपनी साख तबाह कर डाली और झूठ पर झूठ बोले। नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान दोनों दावा कर रहे हैं कि जंग में फ़तह हमारी हुई, और मैंने ये पहले भी कहा था कि इसका फ़ैसला अगर कोई गैर जानिबदाराना तरीके से करना चाहे तो उसे चाहिए कि वो आलमी मीडिया को पढ़ ले। आलमी मीडिया क्या लिख रहा है? तमाम अखबारात, जितने अखबारात और टीवी चैनल्स ने अब तक इस जंग की रिपोर्टिंग की है, सब ने यही कहा है कि भारत का बहुत नुकसान हुआ है। ख़ास तौर पर वो तैयारों की तबाही का जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से फ्रांस को भी धचका पहुंचा और उसकी रफ़ाइल कंपनी के हिस्से बाज़ार में इतने गिर गए कि कल की खबर है कि कुछ मुल्कों ने रफ़ाइल के जो सौदे उनके अभी ज़ेर अमल थे, उन पर प्रोसेसिंग हो रही थी, तो वो उन्होंने रोक दिए हैं या रोकने का इशारा दे दिया है। वो रफ़ाइल तैयारे अब कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। और इंडिया के अंदर भी मीडिया में ये सवाल उठने शुरू हो गए, अगरचे कम ऐसे मीडिया की तादाद मुख्तसर है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने अपने बरसरकदार आने के बाद तमाम नेशनल मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स की सफाई की। वहाँ से चुन चुन कर गैर जानबदार या उन सहाफ़ियों को जिनके बारे में उसे शुबा था कि ये गैर जानबदार ही नहीं है बल्कि मेरे मुखालफ भी है, उनको नौकरियों से निकलवाया और वहाँ जुनूनी और पागल किस्म के चिंगाड़ कर बोलने वाले और गालियाँ बकने वाले और फजूलियात किस्म की एक्टिंग करने वाले लोग बिठा दिए। अपनी तरफ से ये मोदी की बहुत बड़ी फतह थी, लेकिन अब वही लोग मोदी के लिए तमाशे की वजह बन गए हैं, मोदी के लिए एक बेइज्जती और शर्मिंदगी की वजह बन गए हैं। जिस तरह से इन्होंने झूठ बोले हैं, जिस तरह से इन्होंने मेहमानों को बुला कर उन्हें रुस्वा किया और गालियां दी, अब इन टीवी चैनल्स पर सवाए मोदी के हामियों के जो गैर जानबदार किस्म के तज्ज़िया कार हैं, मुबस्सिरीन हैं, वो इन चैनल्स पर आना पसंद नहीं करते, दावत ठुकरा देते हैं, नहीं आते। चुनांचे ये शोज़ एकतरफ़ा होकर रह गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये ताज़ा इन पर एक ज़रब लगाई है, जिसने ये कहा है कि जंग के बारे में इन अखबारात और मीडिया ने सारा झूठ बोला, और अखबारात और मीडिया को झूठा कहने का मतलब यही है कि भारतीय हुकूमत झूठी है, क्योंकि ये मीडिया वही कुछ बता रहा था जो भारतीय हुकूमत इसको बता रही थी। खुद मोदी हुकूमत के अंदर फूट पड़ गई है,
وہ جے شنکر کو نکالنے کی خبریں ہیں کہ جے شنکر جو ہے اس نے صدر ٹرمپ کے نائب سے فون پر یہ کہا کہ جنگ بندی کروا دو، ہم مارے گئے، تو اس کو نکالنے کا مطالبہ کیا جا رہا، گالیاں دی جا رہی ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جے شنکر نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا تھا یا مودی نے اسے کہا تھا کہ امریکی صدر سے بات کرو؟ یہ اپنے جھوٹ میں خود بھی پکڑے جاتے ہیں۔ مثلا انہوں نے یہ کہا اپنی صفائی میں، جب یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو گیا کہ ٹرمپ کی ڈکٹیشن پر مودی نے ہتھیار ڈال دیے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہیں کوئی صحیح ایسا جواب نہیں سوجا جس کے یہ ان کی صفائی ہو سکے، بلکہ ایسا جواب انہوں نے دیا جس کی پکڑ میں وہ خود ہی آ گئے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے نہیں کہا تھا، ہم نے ٹرمپ کی بات نہیں مانی، ٹرمپ کی ڈکٹیشن والی بات جھوٹ ہے، ہم نے جنگ بندی کا فیصلہ خود کیا۔ تو اگر خود کیا تو پھر کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ مار تو پڑ رہی تھی نا، جبھی تو خود فیصلہ کیا جنگ بندی کا۔ یعنی ٹرمپ کے ساتھ جو معاملہ ہے، جس کی تصدیق ہو چکی ہے ہر طرف سے کہ جے شنکر نے وینس سے رابطہ کیا ٹرمپ کے نائب سے، اور اس نے ٹرمپ سے کہا اور پھر ٹرمپ نے جنگ بندی کرائی، تو اس کا مطلب بھی تو یہی تھا نا کہ بھارت کو مار پڑ رہی تھی اور اس نے امریکہ کو بیچ میں ڈالا۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو بیچ میں نہیں ڈالا، خود ہی جنگ بندی کی، تو اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ مار پڑ رہی تھی اس لیے خود ہی جنگ بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ بڑکے لگا رہے ہیں کہ سیز فائر ٹوٹ جائے گا تو پھر ہم بدلہ لے سکتے ہیں، مزید کارروائی کر سکتے ہیں۔ بھئی جب کارروائی کریں گے تو دیکھ لیں گے۔ اس وقت ان کی پوزیشن، تازہ ترین خبر آپ کے علم میں آنی چاہیے کہ اس وقت انڈیا کی فضائیہ پاکستان انڈیا کے انٹرنیشنل بارڈر سے 300 کلومیٹر مشرق تک پہنچا دی گئی ہے، دور لے گئے ہیں۔ تو دنیا کا کون سا ملک ہے جو اپنی فضائیہ کو بارڈر سے دور کرتا ہے؟ اور دور بھی کوئی 50 کلومیٹر نہیں، 100 کلومیٹر نہیں، 300 کلومیٹر۔ 300 کلومیٹر جو فضائیہ دور ہوگی وہ جنگ میں کیا حصہ لے سکے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے اگر کوئی کارروائی کی، جس کا امکان مجھے نظر نہیں آتا، تو وہ براہموس میزائلوں پر انحصار کرے گا یا دوسرے میزائلوں پر انحصار کرے گا، فضائیہ کو استعمال نہیں کرے گا۔ 300 کلومیٹر وہ دور لے گیا۔ 300 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ نہ جو اس وقت ہماچل پردیش میں انڈیا کی فضائیہ ہے جو پاکستانی بارڈر کا علاقہ ہے، نہ مشرقی پنجاب میں ہے، اور ہریانہ کے بھی بڑے حصے میں نہیں ہے، اور آدھے راجستھان میں بھی انڈیا کی ایئر فورس سے نہیں ہے، اور گجرات میں بھی نہیں ہے۔ یہ سارے جو علاقے ہیں، راجستھان، آدھے راجستھان کے بعد 300 کلومیٹر ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے سرحد کے ساتھ ساتھ جتنے صوبے ہیں، گویا کہ وہ ایئر فورس کے وجود سے خالی ہو گئے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے پاکستان انڈیا سے جنگ کی تیاری کرے اور اپنے سارے ہوائی جہاز، لڑاکا اور بمبار اور جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے پشاور اور کوئٹہ پہنچا دے، پنجاب اور سندھ میں ایک بھی جہاز نہ رہے، تو پاکستان انڈیا سے کیا لڑے گا؟ تو یہ دوسری طرف بی جے پی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ مودی کو ہٹاؤ، وہ یوگی کو لاؤ۔ یوگی اتنا ہی انتہا پسند ہے اور مسلمانوں کا اتنا ہی بڑا دشمن ہے جتنا کہ مودی ہے، اور جنونی ہے، اجڈ ہے، گوار ہے۔ مودی تو پھر بھی کچھ پڑھا لکھا ہوگا، یہ جو آدتیہ یوگی ہے یہ بالکل ان پڑھ، ایک تھرڈ کلاس قسم کا بازارو گنڈا ہے، اور جسے بی جے پی نے یو پی، انڈیا کے سب سے بڑے صوبے جو اپنی ذات میں ایک ملک ہے، یعنی 25 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے یو پی، اتر پردیش، اس کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ تو اب پتہ نہیں یہ یوگی کی لابی ہے یا واقعی نریندر مودی کے خلاف پارٹی کے اندر ناراضگی بڑھ گئی ہے۔ پارٹی کے اندر سے یہ مطالبہ ہونے لگا ہے کہ مودی کو ہٹاؤ، یوگی کو لاؤ۔ ان کو یہ اس بات کا انہوں نے اندازہ نہیں کیا کہ اگر یہ مودی کو ہٹا کر یوگی کو لاتے ہیں تو کیا اتحادی پارٹیاں بھی یوگی کو ووٹ دیں گی؟ مودی کو تو انہوں نے ووٹ دے دیا، مودی کے ساتھ تو اتحاد انہوں نے قائم کر لیا، کیا وہ یوگی کو بھی ووٹ دیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر یوگی کو انہوں نے کھڑا کیا تو یوگی کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملے گا۔ تیسری طرف کانگریس نے اور اس کے اتحادیوں نے حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کے فیصلے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، اور یہ جلسے کیے جائیں گے، جلوس نکالے جائیں گے، لانگ مارچ ہوں گے۔ یعنی لانگ مارچ سے مراد یہ ہے کہ جلوس کی شکل میں ایک شہر سے دوسرے شہر جایا جائے گا اور وہاں جلسہ کیا جائے گا، پھر تیسرے شہر۔ تو اس کی تاریخ کا شیڈول ابھی نہیں آیا، لیکن وہ 1-2 دن تک آ جائے گا۔ تو یعنی مودی ہر طرف سے گھیرے میں، ہر طرف سے مشکلات میں ہے۔ اچھا، ٹرمپ صاحب کی حالت کیا ہے؟
ایک بیان انہوں نے دے کر انڈیا کو جھنجھوڑ ڈالا کہ ایپل کمپنی جو ہے وہ بھارت میں سرمایہ کاری نہ کرے، اور امریکی جو حکام ہیں انہوں نے ایپل کمپنی سے کہا ہے کہ آپ اپنا سرمایہ امریکہ میں لے جائیں، مڈل ایسٹ میں لے جائیں، خاص طور پر متحدہ عرب امارات اور قطر میں، ان دو ملکوں میں آپ اپنا سرمایہ لے جائیں، وہاں جا کر ایپل تیار کریں۔ اور یہ انڈیا کے لیے اتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے جیسے انڈیا ورلڈ کپ میں پہلے میچ سے ہارنا شروع کر دے اور آخری میچ تک، جب تک وہ ورلڈ کپ کی دوڑ سے ہی خارج نہ ہو جائے، ہارنا شروع کر دے، ہارتا چلا جائے۔ یہ اس سے بھی بڑا سانحہ ہے۔ مالی طور پر تو یہ نقصان دہ بات ہے، لیکن نفسیاتی طور پر کہ ایپل کمپنی انڈیا میں اپنا مینوفیکچرنگ کرے گی، یہ ایک بڑے آنر کی بات تھی انڈیا کے لیے۔ یہ آنر ان سے چھن گیا ہے، انڈیا کو ٹرمپ نے ڈس آنر کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی دوسری انٹرنیشنل بڑی بڑی کمپنیوں کو بھی اشارہ دے دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا سرمایہ یورپ لے جائیں۔ اگر آپ یورپی کمپنی ہیں تو اپنا سرمایہ جاپان لے جائیں، مڈل ایسٹ لے جائیں، انڈیا میں آپ سرمایہ کاری نہ کریں۔ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر ٹرمپ نے ایک موقع پر کل پاکستان کے مال کی تعریف کی کہ پاکستان تو بڑا اچھا ملک ہے، یہاں بڑی اچھی اچھی چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کون سی اچھی چیزیں تیار ہوتی ہیں، یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ، ٹرمپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ اچھی چیزیں بنتی ہیں یا نہیں بنتی، لیکن ٹرمپ نے یہ بات جان بوجھ کر کی۔ اس کی بات میں ایک سمبولکزم ہوتا ہے۔ مثلا جب اس نے کہا نا کہ مسئلہ کشمیر ہزاروں سال پرانا ہے، تو لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا کہ یہ کیسا صدر ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان اور انڈیا کو تو بنے ہوئی 75 سال۔ اصل میں وہ بتا رہا تھا کہ ہندو اور مسلمان یہ ہزاروں سال سے لڑتے آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب اس نے یہ کہا کہ پاکستان میں بہت اچھا مال بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن ٹرمپ نے یہ کہا تو یہ مقصد اس کا ایک ہی تھا، بھارت والوں کو چڑانا کہ یہ پاکستان میں زیادہ اچھا مال بنتا ہے۔ ناظرین، اب آ جائیے نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا کی سانحہ ارتحال کی طرف۔ نجم سیٹھی صاحب کو آپ جانتے ہیں، بہت پڑھے لکھے کوالیفائڈ صرف تجزیہ کار اور صحافی نہیں ہیں، بلکہ مصنف بھی ہیں، تھنک ٹینک بھی ہیں، اور ایک طرح سے وہ ان کو ڈپلومیٹ ہونے کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ بہت اعلیٰ سطح پر پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ان کے تعلقات ہیں، اور بے شمار ذرائع کے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ اتنا بااثر صحافی پاکستان میں اور کوئی کم ہوگا، اور بہت دانشمند بھی ہے، تجزیہ اچھا کرتے ہیں، اور ان کے پاس خبروں کا ایک کنیکشن تھا، جو چنانچہ وہ اس کنیکشن کو استعمال کر کے خبر بریک کرتے تھے اور وہ خبر صحیح نکلتی تھی۔ تو اب ان کی چڑیا نے جو تازہ ترین خبر دی ہے، اس کے بعد سے ان کی ماضی کی وہ خبریں جو سب کے سب باؤنس ہوئی پچھلے 2 سال میں، وہ بھی سامنے آ گئی، اور یہ پتہ یہ چلا کہ ان کی چڑیا 2 سال پہلے وفات پا چکی ہے۔ آندھیاں چلتی ہیں، تیز آندھی چلے تو چھتیں اڑ جاتی ہیں، درخت اکھڑ جاتے ہیں، کھمبے مڑ جاتے ہیں، اور لوگ مر جاتے ہیں بعض، اور پرندے تو ہزاروں کی تعداد میں مر جاتے ہیں، اور اگر آندھی زیادہ شدت کی نہ ہو پرندے تب بھی مر جاتے ہیں۔ پرندے کا وجود کتنا نازک ہوتا ہے، کتنا تھوڑا سا وزن ہوتا ہے ان کا، لچکیلی، کمزور، خستہ قسم کی ہڈیاں ہوتی ہیں، تو ہوا کا ایک جھونکا تھپیڑے کی صورت میں کسی اڑتے ہوئے پرندوں کو لگتا ہے تو وہ نیچے گر کے مر جاتا ہے۔ تو ایسی ہی کوئی آندھی 2 سال قبل چلی، اور سیٹھی صاحب کی چڑیا اس میں جاں بحق ہو گئی۔ سیٹھی صاحب نے یہ خبر چھپائی رکھی، لیکن لوگوں کو شبہ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ 2 سال سے وہ جو خبریں بریک کر رہے ہیں ان میں سے ایک بھی خبر صحیح نہیں نکلی۔ لوگوں نے اس کو نظر انداز کیا، لیکن اب جو چھکا لگا ہے ایک بہت بڑی خبر کی کہانی یہ ہے کہ ایک بہت اعلیٰ افسر، یعنی ان الفاظ سے لگتا ہے کہ کم سے کم کوئی لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل بھی نہیں، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کا کوئی آدمی 6 مئی کی رات اڈیالہ جیل میں عمران خان کے پاس پہنچا، ان کو سلام کیا، اور پھر ان کو پاکستان اور انڈیا کے تنازع کی بریفنگ اسی طرح دی جس طرح کسی وزیر اعظم کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر معافی طلب انداز میں انہوں نے عمران خان سے تعاون کی اپیل کی، اور یہ وعدہ کیا کہ اگلا الیکشن آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور جون تک آپ کو، یعنی بڑی عید سے پہلے آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ اور عمران خان نے
رہائی کی بات مسترد کر دی اور کہا کہ مجھے رہا نہیں ہونا، آپ بس عدلیہ کو رہا کر دیں، باقی چھوڑ دیں، مجھے رہائی قبول نہیں ہے۔ یہ اس لمبی چوڑی کہانی کا خلاصہ ہے جس کے ڈائلاگ تک نشر ہوئے ہیں کہ جنرل نے یہ کہا اور عمران خان نے جواب میں یہ کہا، انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ کہا، یہ ساری باتیں کی، اور نجم سیٹھی صاحب نے اس خبر کو پروگرام میں نشر کیا، اور پھر یہ پروگرام جو تھا یہ ٹی وی پر تو جتنا دیکھا گیا، اس کے ویڈیو کلپ جو یوٹیوب پر ڈالے گئے وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں دیکھے گئے، وائرل ہوئے، کیونکہ ظاہر نجم سیٹھی کا نام اتنا بڑا ہے کہ ان کی دی گئی خبر پر لوگ اعتبار کرتے رہے، اور کئی برسوں سے، کئی اشروں سے ان کی خبر پر اعتبار کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا 2 سال سے ان کی خبریں غلط ثابت ہوتی چلی گئی، اور ایک کے بعد ایک تمام خبریں غلط نکلی، اور جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی وہ چڑیا وفات پا چکی ہے، اور یہ اب اس چڑیا کو وہ جس طرح کہانیاں ہوتی ہیں نا بادشاہوں کی، کہ کسی ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ جنگ چھڑ گئی تو ایک ملک کا بادشاہ مر گیا، تو شاہی کونسل نے کہا کہ اگر یہ خبر پتہ چل گئی تو دشمن کے حوصلے تیز ہو جائیں گے، ہماری فوج کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ انہوں نے شاہی خاندان سے ایک اور آدمی ڈھونڈا جس کی شکل بادشاہ سے ملتی تھی، اور اس کو داڑھی مونچھیں نکلی لگا کر، پگڑ شگڑ پہنا کر، وہی بادشاہ کا لباس پہنا کر تخت شاہی پر بٹھا دیا کہ بادشاہ زندہ ہے، جبکہ بادشاہ تو مر چکا تھا۔ تو نجم سیٹھی صاحب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی چڑیا رحلت فرما چکی ہے۔ تو کہانی کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ یہ خبر ان کو ملی پی ٹی آئی کے ایک صحافی، کوئی زبیر خان صاحب ہیں۔ اچھا، کوئی صحافی ہو اور پی ٹی آئی کا ہو اور اس کی خبر صحیح ہو، سورج جنوب سے نکل سکتا ہے، سورج شمال سے نکل سکتا ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، کیکر کے پیڑ پر آم لگ سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے صحافی کی خبر صحیح ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب تو ناظرین میں آپ کو بتاؤں، حالات یہ ہیں کہ اخبارات یا میڈیا کے دفاتر میں کرائم رپورٹر قتل کی خبر دے جو کہ قطعی غیر سیاسی ہوتی ہے، قتل کی یا حادثے کی یا ڈکیتی کی وہ خبر دے، اور وہ رپورٹر کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو، تو نیوز ایڈیٹر سر کھجانے لگتا ہے کہ خبر دوں یا نہ دوں، یہ پی ٹی آئی کے صحافی ہے، پتہ نہیں قتل ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ یعنی اس حد تک ان لوگوں کی بے اعتباری ہے۔ تو نجم سیٹھی جیسے مدبر آدمی نے زبیر خان کی کہانی پر اعتبار کر لیا، اور جس طرح کے ڈائلاگ اس نے لکھے زبیر خان نے، کمال ویسے اس نے کر دیا۔ اس نے تو باقاعدہ نقشہ بنا کر بتا دیا کہ اتنے بجے وہ گیا، اتنے بجے وہ بیٹھا، اتنے بجے اس نے یہ ڈائلاگ کہا، اس کے جواب میں عمران خان نے یہ ڈائلاگ کہا، اس کے جواب میں یہ پیشکش ہوئی، اس کے جواب میں یہ آیا۔ یعنی پورے مکالمات ایک جیسے ساتھ کوئی بیٹھا منٹ سے لے رہا ہو کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر اتنے سیکنڈ پر فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے اس کا یہ جواب اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر دیا۔ تو ناظرین یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ساری کہانی جھوٹی تھی۔ کوئی لیفٹیننٹ جنرل کی سطح کا چھوڑیں، کوئی جمعدار بھی عمران خان سے ملنے نہیں گیا۔ 6 مئی کو کوئی شخص بھی عمران خان کے ساتھ ملنے نہیں گیا۔ 6 مئی نہیں، اس پورے دورانیے میں، پورے عرصے میں کوئی بھی شخص جس کا حکومت سے یا ریاست سے تعلق ہو، چاہے اس کا عہدہ جنرل کا ہو، کرنل کا ہو، میجر کا ہو، لیفٹیننٹ کا ہو، یا جمعدار کا ہو، لانس نائک کا ہو، کوئی آدمی ان سے ملنے نہیں گیا، نہ کوئی دوسرا سول افسر گیا، نہ کوئی حکمران اتحاد کا سیاستدان یا سیاسی ورکر گیا، سرے سے کوئی شخص اندر گیا ہی نہیں۔ لیکن اس کہانی کو لے کر امریکہ سے لے کر لندن تک اور لاہور اور کراچی سے لے کر دلی تک پی ٹی آئی کا جتنا سوشل میڈیا تھا وہ ایکٹیو ہوا، اور سب نے ہیڈنگ لگا کر اپنی ویڈیو وائرل کی کہ عمران خان جون میں رہا ہو رہا ہے، ریاست جھک گئی، نئے الیکشن کا مطالبہ مان لیا، عمران خان ڈٹ گیا۔ اچھا، اب اس لمبی کہانی کو چھوڑیں، عمران خان کیا ڈٹا ہے؟ پی ٹی آئی کے ذرائع نے تصدیق کی ہے، یہ آپ خبر نوٹ کر لیجئے، اس کی تصدیق ہو جائے گی کہ جیل میں عمران خان مرجھا گیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی والوں کا بیان ہے جو جیل میں عمران خان سے مل کر آتے ہیں، وہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ظاہر تأسف اور ہمدردی کے لہجے میں بتایا کہ خان مرجھا گیا ہے۔ اور خان کے مرجھانے کی وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگ 10 سال جیل میں رہے، نہیں مرجھائے۔
خان کی عمر جا گیا. ایک تو خان کا اسٹیمنا کم ہے. آپ کو یاد ہوگا ولی خان کتنے عرصے جیل میں رہے اور جب نکلے تو حشاش بشاش تھے. آغا شورش کشمیری کتنے عرصے ایوب خان کے زمانے میں جیل میں رہے. مولانا مودودی کتنا عرصہ جیل میں رہے اور کئی لیڈر چھوٹی سطح کے بڑی سطح کے. اس سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں جب تحریک آزادی اپنے آخری مرحلے سے گزر رہی تھی تو بے شمار لوگ تھے جو 10 سال جیلوں میں رہے اور ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے کیونکہ ان کے سٹیمنے تھے. عمران خان کا سٹیمنا نہیں ہے اور اس کو 1.25 سال ہو گئے جیل میں. اس کا سٹیمنا بھی ختم ہو گیا. لیکن اصل بات اس کے مرجانے کی یہ ہے کہ اس کو ہر مہینے ایک آس ملتی تھی کہ اب یہ ہونے والا ہے اور اس کے بعد تم رہا ہو جاؤ گے. اب یہ ہونے والا ہے. وہ اس کی کہانی خیر الگ سے لمبی ہے اور یورپی یونین مداخلت کرے گی, پاکستانی فوج کے اندر سے بغاوت ہو جائے گی, لاکھوں کے جلوس نکلیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ 1.5 سال پہلے عمران خان کو کہا گیا تھا کہ پتہ نہیں مجھے یاد نہیں تاریخ کون سی تھی, جس تاریخ کو انہوں نے پنڈی میں دھرنا دینا تھا اور دھرنا دیا بھی تھا. کچھ ہزار لوگ آئے تھے اس میں. تو عمران خان کو یہ رپورٹ پی ٹی آئی کی طرف سے دی گئی تھی کہ کم سے کم 15 لاکھ افراد اس روز راولپنڈی اسلام آباد میں ہوں گے, اور جب 15 لاکھ افراد راولپنڈی اسلام آباد میں ہوں گے تو فوج ہو یا ایئر فورس ہو, اتنی بڑی طاقت کے عوام کو وہ نہیں روک سکتی. نتیجہ یہ ہوگا کہ حکومت کا تختہ الٹ جائے گا, آپ کو رہا کرا لیا جائے گا اور آپ کو رہائی کے بعد جلوس کی شکل میں پرائم منسٹر ہاؤس لے جایا جائے گا. یہ ساری باتیں بڑی سنجیدگی سے عمران خان کو بتائی گئی. یہ تو خیر ایک بات تھی, لیکن ہر مہینے ایک آس ملتی اور ایک آس ٹوٹتی. اور تازہ ترین واقعات تو آپ کے ذہن میں اچھی طرح تازہ ہوں گے کہ کس طرح یورپی یونین سے امیدیں لگائی گئی, کس طرح ٹرمپ کے الیکشن جیتنے سے ایک یقین ان کو دلایا گیا کہ ٹرمپ الیکشن جیت کر صدارت کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی عمران خان کو رہا کرا لے گا. پھر یہ کہا گیا کہ نہیں وہ صدر بن کر پہلا کام یہ کرے گا. اور اس طرح کے آس جب مسلسل ٹوٹے, یعنی وہ ایک آپ نے غزل سنی ہوگی نا, پھر زیست مشکل ہے اسے اور بھی مشکل نہ بنا. یہ دوسرا مصرع. پہلا مصرع یہ ہے کہ پھر میری آس بندھا کر مجھے مایوس نہ کر, پھر میری آس بندھا کر مجھے مایوس نہ کر, زیست مشکل ہے اسے اور بھی مشکل نہ بنا. یعنی نا امیدی کا ایک تسلسل ہو تو آدمی کا گزارا پھر بھی ہو جاتا ہے کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. لیکن جب ایک آس قائم ہو اور وہ ٹوٹ جائے, پھر دوسری آس بنے وہ بھی ٹوٹ جائے, پھر تیسری بنے وہ بھی ٹوٹ جائے, تو پھر آدمی بہت بری طرح ٹوٹ جاتا ہے. اور عمران خان کے ساتھ یہی ہوا. اور تازہ ترین اور آخری امید ان کی یہ تھی کہ انڈیا جنگ جیت جائے گا, اس کی فوج پنڈی اور لاہور اور کراچی پر قبضہ کر لے گی, ادھر سے طالبان پشاور اور کوئٹہ پر قبضہ کر لیں گے, ملک ختم ہو جائے گا, عمران خان رہا ہو جائے گا. وہ امید بھی ٹوٹ گئی. تو اس کے بعد پھر اگر عمران خان مرجھائے نہیں تو کیا کھل کھلائے, پھولوں کی طرح کھل اٹھے, ایسا تو نہیں ہوتا. تو یہ ہوا ہے. اور میں آپ کو جاتے جاتے یہ خبر بھی دے دوں کہ دور تک اور دور کے بعد مزید دور تک اور مزید دور کے بعد اس سے بھی مزید دور تک عمران خان کی رہائی یا اس کے ساتھ نرمی برتنے کا کوئی آثار امکان نہیں ہے. اس کے برعکس اسے مزید مقدمات میں سزائیں ہونے والی ہیں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.